नहमदुहु व नसल्ली व नसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नश शैतान लकुम अदुव्वुन फत्तखिज़ूहु अदुव्वा इन्नमा यद'ू हिज़्बहु लियकूनु मिन अस्हाबिस सईर सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। मोहतरम नाज़रीन सामीन किराम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह ताला का हम सब पर बेपनाह करम है कि आज हम 27वें रोज़े को मुकम्मल करके 28वीं नमाज तरावी की अदायगी के लिए अल्लाह के घर में हाजिर हैं। कल शब क़द्र थी और सारी रात हमने मस्जिद में अल्लाह की इबादत की और उसकी बारगाह में अपनी आज़ी इनकिसारी पेश की और अल्लाह की बारगाह में अपने गुनाहों पर नादिम व शर्मिंदा हुए और तौबा तिल्ला की। अल्लाह हमारी तौबा को कबूल फरमाए और हमारी बख्शिश व मग़फ़िरत फरमाए। अब ये है कि रमज़ान जो है में भी 2 दिन बाकी रह गए हैं और उसके बाद जो है शैतान आज़ाद हो जाएगा। रमज़ान में भी वो कि शैतान ने बड़े काम किए हैं, क्योंकि कोई कैद हो भी जाए तो पीछे जो असरात छोड़कर जाता है वो असरात इतने कवी होते हैं। हमारी शख्सियात, हमारे मिजाज में शैतानी जो असरात हैं वो इतने ज़्यादा रच बस गए हैं कि वो निकलते निकलते ही निकलेंगे। उसके लिए बड़ी मेहनत की ज़रूरत होगी। और शैतान तो एक खारजी आमिल है, अंदर हमारे नफ्स है, वो हमारा जो नफ्स है वो भी बहुत बिगड़ा हुआ है। और इन्न नफ्स लअम्मारतुन बिस्सू, बेशक जो नफ्स है वो भी गुनाहों का हुक्म देता है। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फरमाया था ना, वमा उबर्रिउ नफ्सी, मैं भी नफ्स से जो है मुबर्रा नहीं हूँ। नफ्स तो अल्लाह ताला ने जो है अंबिया को भी अता फरमाया था, लेकिन उनके जो नफ्स थे वो नफ्स रादिया, मर्दिया, नफ्स कामिला, नफ्स मुतमइन्ना थे, ठीक है ना। तो उनके ऊपर शैतान असर अंदाज नहीं होता। वरना शैतान के बारे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिस तरह ये जो खून है तुम्हारे ब्लड के अंदर सर्कुलेट करता है, इसी तरीके से शैतान तुम्हारे जिस्म के अंदर सर्कुलेट करता है। तो शैतान जो है बेसिकली शैताना से है, शैताना का माना है हक से दूरी। तो चूँकि शैतान अल्लाह ताला की नाफरमानी का मुर्तकिब होकर हक से दूर हो गया था, इसलिए शैतान को शैतान कहा जाता है, वरना उसका नाम शैतान नहीं था। उसका नाम हारिस भी बताया जाता है, उसका नाम अज़ाज़ील भी बताया जाता है। शैतान जो है ये एक सिफाती नाम है उसका, चूँकि वो अल्लाह की हुक्म दूरी करके, नाफरमानी करके हक से दूरी का मुर्तकिब हुआ था और अल्लाह ताला ने उसको फरमाया था कि तू जो है मेरे दरबार से निकल जा, फ़ख़्रुज इन्नका मिनस साग़िरीन, कि तू जो है दफ़ा हो जा, निकल जा और तू बड़े घटिया लोगों में से। इन्नका मिनस साग़िरीन, बेशक तू बहुत घटिया है, बहुत ज़लील है और तू लईम है, रजीम है, धुतकारा हुआ है, फिटकारा हुआ है। तो चूँकि अल्लाह की बारगाह से और हक़ से वो दूर हो गया था, इसलिए इसको शैतान कहा जाता है। अब शैतान से वो बड़ा शैतानी नहीं है। अल्लाह ताला ने उसके चेले चमाटे जो है वो इंसानों में से भी रखे हैं, मिनल जिन्नि वल इंस, जिन्नात में से भी हैं, इंसानों में से भी हैं। यानी कि वो उसी के कॉज को आगे बढ़ाते हैं, उसी के प्रोजेक्ट के ऊपर और उसी की लाइन के ऊपर जो है काम करते हैं, यानी लोगों को हक से दूर करना। उसने यही वादा किया था ना अल्लाह की बारगाह में, ला क़ुदन्न लहुम सिरातकल मुस्तक़ीम, कि मैं जो हूँ सिरात मुस्तक़ीम पर बैठूँगा और लोगों को बहकाऊँगा। तो लोगों को गुमराह करना, बहकाना, ये बेसिकली जो है शैतान का एक टारगेट है। और अल्लाह ताला ने फरमाया था कि जो मेरे बंदे होंगे उनके ऊपर तेरा बस नहीं चलेगा। इन्ना इबादी लैसा लका अलैहिम सुल्तान, कि हम मेरे जो बंदे हैं उनके ऊपर तेरा गलबा नहीं होगा, तेरा बस नहीं चलेगा। वो तेरे कहे में नहीं आएंगे, वो तेरी बात नहीं सुनेंगे, वो मेरे रास्ते पर चलेंगे, नेक रास्ते पर, हिदायत के सिरात मुस्तकीम के रास्ते पर चलेंगे। तो अल्लाह ताला ने फरमाया इन्ना हाज़ा सिराती मुस्तकीमन फत्तबिऊहु फ़अबुदूहु, कि ये मेरा जो है सीधा रास्ता है, इसकी इत्तिबा करो और बस जो है अल्लाह की फ़अबुदूहु, तो बस उसकी इबादत करो। तो अल्लाह की इबादत का रास्ता ही सिरात मुस्तकीम है। और अंबिया, शुहदा, सिद्दीकीन, सालिहीन भी इसी रास्ते पर चलते रहे और इसी रास्ते को अल्लाह ताला ने हमें अडॉप्ट करने का हुक्म दिया है। अब शैतान की जो सबसे बड़ी पहली जो एक सिफत, पहले तो वो आबिद था, ज़ाहिद था, वो तो सिफात उसकी जो है वो ख़त्म हो गई ना। तो सबसे पहली जो है उसकी सिफत जो सामने आती है
وہ اللہ کی نافرمانی ہے، یہ شیطانی صفت ہے۔ اللہ کی نافرمانی کرنا یہ شیطانی صفت ہے۔ اس کا مطلب اللہ کی نافرمانی کا مطلب کیا ہے کہ اللہ کا حکم نماز پڑھو، تو جو نماز نہیں پڑھتا وہ عملی طور پر اللہ کی نافرمانی کا مرتکب ہو رہا ہے، اور یہ شیطانی کام ہے۔ اللہ کہتا ہے یہ کرو، ان کاموں سے رک جاؤ۔ اگر وہ شخص جو ہے وہ کام نہیں کر رہا اور جس سے رکنے کا حکم دیا ہے وہ اس سے نہیں رک رہا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ کی نافرمانی کا ارتکاب کر رہا ہے، اور اللہ کی نافرمانی کا ارتکاب کرنا یہ شیطانی وصف ہے، یہ اچھا وصف نہیں ہے۔ تو آپ اس پہلے معیار اور پیمانے کو پرکھ لیں کہ اللہ کی نافرمانی کے ہم کتنے مرتکب ہو رہے ہیں، کہ رمضان میں تو پھر مسجدیں آباد ہو جاتی ہیں، ابھی جب رمضان چلے جائیں گے تو پھر 5 وقت کی نماز میں وہی 8-10 جو نمازی گنے چنے ہیں وہی رہ جائیں گے۔ اور جب سے لاک ڈاؤن ہوا ہے تو ہمارے جو بزرگ نمازی تھے وہ بھی کورونا کے ڈر کی وجہ سے گھر بیٹھ گئے ہیں، تو جوان تو ویسے ہی نماز نہیں پڑھتے، ان کو تو معاف ہیں، تو نمازی جو کم ہو گئے ہیں۔ ان بوڑھے نمازیوں سے مسجدیں آباد تھیں، کیونکہ ان میں پھر کچھ اب ڈر اور خوف آ گیا ہے، جیسے وقت نزدیک آ رہا ہے تو ڈر اور خوف کا لیول جو ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے۔ تو نوجوانوں نے تو ابھی کافی زندہ رہنا ہے نا، ان کی تو موت ابھی بہت دور ہے، تو کر لیں گے توبہ، جب ذرا بوڑھے ہو جائیں گے تو ہم بھی آ کر مسجدوں میں بیٹھ جائیں گے۔ تو ابھی تو ہم جوان ہیں، ابھی تو ہمارے کھیلنے کودنے کے دن ہیں، موج مستی کرنے کے دن ہیں، ابھی ہم نے تھوڑی مارنا ہے۔ جیسے ان کو موت کا پتہ ہے کہ کب آنی ہے، ہمیں اپنے اعمال کے اوپر اور اپنی سوچ کے اوپر جو ہے غور کرنا چاہیے۔ تو شیطان کا پہلا وصف کیا تھا کہ اس نے اللہ کے حکم کا انکار کیا تھا۔ اللہ کا حکم کیا تھا کہ سجدہ کرو، اس نے سجدے سے انکار کیا تھا۔ تو اللہ کے حکم سے انکار کرنا، چاہے زبانی کریں کہ میں نہیں مانتا، یا زبان سے تو نہ کہیں کہ میں نہیں مانتا لیکن عملی طور پر وہی کریں جو اللہ کی نافرمانی ہے۔ ہم یہ تو نہیں کہتے کہ ہم نماز نہیں پڑھتے لیکن پڑھتے نہیں ہیں، تو زبان سے تو نہیں کہتے لیکن عملی طور پر کر وہی رہے جو شیطان نے کیا تھا۔ شیطان نے تو کہہ دیا تھا نا کہ میں سجدہ نہیں کرتا، ابا واستکبر، اس نے انکار کیا اور اس نے جو ہے تکبر کیا، وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، اور وہ کافروں میں سے ہو گیا۔ تو مقصد یہ ہے کہ ہم عملی طور پر وہی کر رہے ہیں جو شیطان نے اس نے زبان سے کہہ دیا تھا، ہے جی، اور ہم زبان سے نہیں کہتے لیکن آتے ہم بھی نہیں ہیں مسجدوں کے اندر۔ دوسرا جو شیطان کا صفت ہے وہ یہ کہ تکبر کرنا۔ شیطان نے تکبر کی وجہ سے کہ میں آدم سے بہتر ہوں، اس نے انکار کیا تھا۔ تو ہم میں سے بھی بہت سارے آپ کو دوسروں سے بہتر سمجھتے ہیں کہ جی میں بڑا ہوں، میں فلاں برادری سے ہوں، میرے پاس اتنا پیسہ ہے، میرے پاس اتنے گھر ہیں، میرے پاس اتنے بچے ہیں، میں جو ہے زیادہ طاقتور ہوں، میری حیثیت بڑی ہے۔ یہ ساری انا انا انا، لی لی لی، اندی اندی اندی، فقہاء نے مفسرین نے بیان کیے 3 لفظ جو ہے یہ شیطانی ہیں، انا، لی، اندی۔ یہ شیطان، ابلیس اور فرعون اور قارون، یہ جو فرعون جو ہے وہ انا انا کرتا تھا، قارون اندی اندی کرتا تھا، تو یہ سارے جو ہے شیطانی کام ہیں۔ فرعون ہو، قارون ہو یا ابلیس ہو، یہ ایک ہی جماعت کے نمائندے ہیں، تو ان چیزوں سے جو ہے بچنا چاہیے۔ تو شیطان نے تکبر کیا۔ تکبر کے بارے میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوگا وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ تو تکبر اتنی بری چیز ہے، تو اپنے اندر عاجزی، انکساری، علم و بردباری جو ہے پیدا کریں۔ پھر جو ہے شیطان نے سب سے پہلا کام اس کے بعد کیا کیا؟ شیطان کا کام ہے جھوٹ بولنا۔ کیا؟ جھوٹ بولنا۔ اس نے جو ہے حضرت آدم اور حضرت حوا سے جھوٹ بولا تھا کہ اس کا جو پھل کھا لو تمہیں کچھ نہیں ہوگا، یہ تمہیں رب نے اس لیے روکا ہے تاکہ تم جنت سے بعد میں نکالے نہ جاؤ۔ اگر تم نے جنت کے اندر مستقل رہنا ہے، ابدی طور پر رہنا ہے، تو یہ پھل کھا لو، پھر تم جو ہے جنت سے نہیں نکالے جاؤ گے۔ جھوٹ بولنا یہ شیطانی کام ہے، اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو جھوٹ بولتا ہے یہ منافقت کی علامتوں میں سے ایک علامت ہے۔ تو شیطانی کام یعنی جھوٹ بولنا، تو جھوٹ سے بچنا چاہیے۔ پھر اللہ کے نام پر سب سے پہلی جھوٹی قسم جو ہے وہ شیطان نے اٹھائی تھی، انی قاسمہما لکما من الناصحین۔ اس نے کہا تھا کہ میں جو ہے تم دونوں، میں قسم کھا کر یہ کہتا ہوں کہ میں تمہارا خیر خواہ ہوں، میں تمہارا ہمدرد ہوں، اور تمہارے بھلے کی بات کہہ رہا ہوں کہ اگر تم یہ جنت کا یہ پھل کھا لو گے تو کبھی بھی جنت سے نکالے نہیں جاؤ گے۔ تو اللہ کے
نام کی جھوٹی قسم اٹھانا یہ بھی جو ہے شیطانی کام ہے. ہمارے کتنے لوگ جو جھوٹی قسمیں اٹھاتے ہیں, بلکہ بات بات پر قسمیں قسمیں قسمیں, یہ جملہ بعد میں بولتے ہیں, قسمیں پہلے کہتے ہیں, ایسے فضول جو ہے کرتے رہتے ہیں. پھر شیاطین کے جو ہے مختلف کام شیاطین کے اندر تقسیم کیے گئے ہیں. میں نے بتایا کہ شیطان کو تو ایک بڑا ہے نا, ان کا جد امجد ہے, باقی اور بھی شیاطین ہیں. جس طرح ملائکہ ہیں تو کام تقسیم ہیں, اسی طرح زندگی کے مختلف شعبے ہیں تو مختلف شیاطین جو ہے مختلف کاموں پر لگے ہوئے ہیں. کچھ شیاطین ہیں جو عبادت میں خلل ڈالتے ہیں. جب بندہ نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو وسوسہ اندازی ڈالیں گے تاکہ اس کا فوکس نہ ہو, کنسنٹریشن نہ ہو, عبادت کی طرف اس کا دل اور روح جو ہے مائل نہ ہو. تو ان کا کام یہ ہے کہ جو عبادت کی طرف آتے ہیں ان کے ذہنوں کے اندر یعنی خلل اندازی پیدا کرتے ہیں. کچھ کا کام ہے افواہیں پھیلانا. یہ افواہیں پھیلانا یعنی کہ ریومرز کو پھیلانا یہ بھی شیطانی کام ہے. آپ نے دیکھا انسان بھی اس کے اندر لگے ہوتے ہیں. تو میں نے کہا کہ شیطان کے جو فالوورز ہیں وہ جنات میں سے بھی ہیں, انسانوں میں سے بھی ہیں. تو یہ افواہیں پھیلانا یہ بھی شیطان کا کام ہے, اور اس میں اس کے ہیلپر جو ہے جن بھی ہیں اور انسان بھی ہیں. پھر جو ہے کچھ شیاطین جو ہے اس کام پر لگے ہوئے ہیں کہ وہ لوگوں کو زنا پر, بدکاری پر آمادہ کریں. ٹھیک ہے نا, کیونکہ جب حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام نے جنت میں وہ پھل کھایا تھا ان کا لباس اتر گیا تھا. شیطان کو یہ بات بڑی پسند آئی کہ کیسا بے عزت کیا. پھر وہ جو ہے وہ پتوں سے اپنے جسم کو ڈھانپتے پھرتے تھے. تو شیطان اس میں اس کو بڑا مزہ آتا ہے جب انسان کا لباس اترتا ہے. تو انسان کا لباس کب اترتا ہے؟ نہانے کے لیے, اور بھی کاموں کے لیے اترتا ہے. تو شیطان جو ہے بدکاری اور زنا کے اوپر جو ہے مائل کرتا ہے تو تاکہ ان کا لباس اترے اور یہ بے لباس ہوں اور ذلیل ہوں. کچھ شیطان ہوتے ہیں جو برائی کو عام کرتے ہیں, کچھ موسیقی کے فروغ کے لیے جو ہے کام کر رہے ہیں. کچھ کا کام ہے لوگوں کے درمیان لڑائی جھگڑے کروانا, تو وہ جو ہے فتنہ کوئی نہ کوئی پیدا جو ہے وہ کر دیتے ہیں. پھر بعض کا کام ہے کہ راہ راست سے جو ہے ان کو دور لے کر جانا. تو شیطان جو ہے اس نے یعنی خود تو ذلیل ہوا ہی ہوا ہے, اللہ کی بارگاہ سے راندے درگاہ ہوا ہے. اس نے یہ عہد کر لیا ہے کہ میں انسان کو بھی کسی کام جوگا چھوڑوں گا نہیں, عزت جوگا چھوڑوں گا نہیں. اس کو بھی جس طرح میں ذلیل ہوا ہوں, میں بے عزت ہوا ہوں, میں راندے درگاہ ہوا ہوں, میں بے ایمان ہوا ہوں, میں انسان کو بھی جو ہے اسی طریقے سے بے ایمان کر کے چھوڑوں گا. اب یہ ہمارے اوپر ہے کہ ہم شیطان کے کہے میں آ کر اپنے آپ کو ایمان سے محروم رکھتے ہیں, عمل کی دولت سے ہم محروم ہوتے ہیں, یا یہ کہ ہم شیطان کے وسواس و خدشات کو اور حملوں کو رد کر کے اور ہم اللہ کے راستے پر چل کر اللہ کی بارگاہ کے مقرر بنتے ہیں اور اس کی رحمتوں کے مستحق ہوتے ہیں. یہ تو پھر رمضان جب گزرے گا تو اس کے بعد پتہ لگے گا کہ اللہ کے گھر, اللہ کی مسجدیں کتنی آباد ہوتی ہیں. اللہ تعالی ہم سب کو اپنی طاعت و بندگی کا نور عطا فرمائے. وما علیہ الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.